काम करवाएगा। हम कहा करते थे कि अल्लाह तुमसे काम करवाएगा, चाहे तुम करो या ना करो, करना चाहो या ना करना चाहो। आज वक्त आ गया ना, देख रहे हो ना, जंग तुम पर मुसल्लत की गई है, तुम्हें लड़ना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं तुम नियत कर लेते कि हम अल्लाह उसके रसूल की खातिर ये गज़वा हिंद कर रहे हैं। पाकिस्तान और पाक सरजमीन से अल्लाह वो ड्यूटी ले रहा है जिसके लिए सदियों मुसलमानों ने इंतजार किया था। तुम वो खुशनसीब कौम हो, अपने आप को बदनसीब नहीं कर लेना। और एक दफ़ा फिर बता रहे हैं कि अपनी फौज का साथ दो, अपने सिपह सलार पर एतमाद करो, और फौज की क़यादत से मैं कहूँगा किसी सूरत में सीज़ फायर नहीं करना। आगे बढ़ें और मजीद मारें इनको कुत्ते की तरह जलील करें, इतना जलील करें कि आइंदा के लिए इसका फितना पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक सरजमीन का हाफिज़ और नासिर है। ये कुफर और इस्लाम की जंग है, मुशरिकीन और मोमिनीन की लड़ाई है। इसमें कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। जो इसमें खामोश रहा या मुशरिकीन के साथ खड़ा हो गया, वो फिर दुनिया और आखिरत में हलाकत और खसारे का सौदा कर रहा है। ये गज़वा हिंद की जंग है, अपने आप को बदनसीब नहीं कर लेना। इस जंग के लिए सहाबा कराम ने ख्वाहिशात का इज़हार किया था। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि अल्लाह हमें मौका दे तो हम इसमें शामिल हो। अल्लाह ने तुम्हें मौका दे दिया, खुशनसीब हो, इसको ज़ाया नहीं करना। आगे और आजमाइशें आएंगी, परेशान नहीं होना है, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, घबराना मत। की इज्जत और बढ़ गई। मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी से आपके शो की वसातत से बात कहूंगा कि वो अपनी छाती और सीना चौड़ा कर लें और दुनिया को बताएं कि हम गरीब जरूर हैं, बगैरत नहीं है। अगर अवाम नहीं होगा, जहां जहां मुझे पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, इनको ये समझने की जरूरत है कि अगर ये इकट्ठे ना हुए इस स्टेज पर तो तबाही नोश्ता दीवार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। और आज की बिस्मिल्लाह ये है कि कभी भी अपने जज्बात से इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तानियों ने अगर अपनी नस्ल को, आने वाली जनरेशन को महफूज रखना है, बचाना है, तो कभी भी जज्बात से इस्तेमाल ना हो। जज्बात से इस्तेमाल होना छोड़ दें। अगर आप जज्बात से इस्तेमाल होते रहेंगे तो आपको इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल करते रहेंगे और आपको इस्तेमाल करने में आपका मुस्तकबिल तबाह करते रहेंगे। ये वीडियोस चंद आपने सुनी, इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में जो है वो ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने दौरा किया और उस दौरे के अंदर बहुत सारे मामलात जो थे वो वाज़ेह हुए, क्लियर हुए। मशरिक़ वस्ता के लिए ये एक वैल्यूएबल दौरा था, एक कीमती दौरा था। इस दौरे के साथ बहुत सारी डील्स, बहुत सारे मुआशी हालात इन कंट्रीज़ के जुड़े हुए थे जो मशरिक़ वस्ता में पाई जाती हैं। और ये बात खुश आइंद है कि इस तमाम दौरे से इन तमाम विजनरी लीडर्स की कौम, इनकी जो अवाम है उसके और इनके मुल्क की खुशहाली जो है, उसके हालात, उसकी खुशहाली जुड़ी हुई है। ये तमाम दौरा जो था, इसमें बिज़नेस डील्स की गई, इसमें बहुत सारी जो मामलात तय पाए गए। और इस दौरे की सबसे ख़ास बात यह है कि इस दौरे के अंदर जो ट्रंप थे और इस दुनिया मशरिक़ वस्ता के ममालिक के जो लीडर्स थे, उनमें बहुत ही एक इखलास देखने में आया और संजीदा गुफ्तगू और रिस्पेक्टेबल गुफ्तगू देखने में नज़र आई। ट्रंप ने इन लीडर्स की इज़्ज़त की और इन लीडर्स ने भी ट्रंप को इज़्ज़त दी और दोनों तरफा से बहुत अच्छे तरीके से जो है मुलाकातें हुई। ट्रंप जो था, ही वाज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड दीज विजनरी लीडर्स वर आल्सो लुकिंग वेरी हैप्पी। तो लेकिन संजीदगी दोनों तरफ थी। और ऑफ कोर्स जब आपने कोई बिज़नेस डील्स करनी होती है या आपने कुछ करना होता है तो आप मतलब इस तरह के मामलात आपने अपने मुल्क के लिए करने होते हैं तो आप संजीदा ही होते हैं। आप गालिब के अशार उस वक़्त पढ़ते हैं जब आपने कर्ज़ा मांगना होता है। तो बहरहाल इन तमाम ममालिक के संजीदा हुक्मरानों के दरमियान मामलात तय पाए और ट्रंप की कारकर्दगी ये थी कि 2 दिनों में 48 घंटों के अंदर ट्रंप ने $3 ट्रिलियन की जो बिज़नेस डील थी वो साइन की, सऊदी अरब से, कतर से और दुबई से, यूएई से, अरब अमारात से। अब ये इन डील्स जो हैं, इन डील्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होगी, यहाँ भी खुशहाली आएगी। और ये एक और फिर मज़े की बात ये है कि जो एक फ़ाइटर लीडर थे, पहले फ़ाइटर लीडर हुआ करते थे सीरिया के, वो मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब में गए ट्रंप से मिलने के लिए ताकि वो मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ट्रंप से मिल सकें। और इसमें गुड न्यूज़ आपको देता चलूँ, सीरिया के ऊपर तमाम जो सैंक्शंस थी अमेरिका ने वो सारी सैंक्शंस हटा दी हैं। किसके कहने पर? मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर। और जब ट्रंप ने ये ऐलान किया तो मोहम्मद बिन सलमान जो थे उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे रख लिए
اور وہ اتنا شکر گزار ہوئے, انہوں نے کھڑے ہو کر شکریہ ادا کیا. اور ہم بھی شکر گزار ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ خطہ ہے, اس میں جتنا پیس ہو, اس میں جتنی سیکیورٹی ہو, اس میں جتنی ایک ویژنری قیادت ہو, وہ اچھی بات ہے. اب تھوڑا سا چلتے ہیں, ایک اور حصہ بھی اس کی, جو ٹرمپ کی جو اسپیچ تھی, اس میں اس نے انگلش میں تقریر کی. اس نے کہا کہ میں نے دونوں پاکستان کے گریٹ لیڈرز جو تھے, انڈیا اور پاکستان کے, ان کو ریکویسٹ کیا ہے, اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے دونوں ممالک کی جو جنگ بندی ہے وہ کروا دی, سیز فائر کروایا. تو اس نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا. اب آپ جتنی مرضی پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ کے دورے پر پاکستان میں, مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو ٹرمپ کا دورہ تھا, اس میں کلیرکس نے جمعے والے دن جو ہے خوب ان کو ٹاپک مل گیا زوم کرنے کے لیے, انہوں نے خوب جو ہے وہ دھجیاں اڑائیں ٹرمپ کے دورے کی. تو یہ ہمارا وتیرہ ہے اور یہ ہماری چال ہے. ہمیں وقت جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کے لیے یا وقت کو استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. ایموشن سے, میں نے پہلے بات کہی, ایموشنز کے تحت استعمال ہونا چھوڑ دیں اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل اور آپ اپنی نسل کا مستقبل پاکستان کے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہیں. چاہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو, چاہے میزائل چلانے کی بات ہو, چاہے کوئی کسی قسم کی بھی بات ہو, آپ جذبات کے تحت استعمال ہونا چھوڑ دیں. حکمت عملی اپنائیں. جذبات غیر ضروری جذبات نہیں, ضروری جذبات اور ضروری ایموشنز جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے لیے آپ کے اندر پیدا کیے ہیں, اس کے تحت رہ کر اگر آپ استعمال ہوتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, تو وہ دیٹ از اے بیوٹیفل ایموشنز آر بیوٹیفل. لیکن جس طریقے سے پاکستان میں ایموشنز کو استعمال کیا جاتا ہے, یوز کیا جاتا ہے, دیٹ از ویری ڈینجرس ٹو یو اینڈ یور کمنگ جنریشن. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی زندگی گزار دی, بچوں کا خیال کر لیں. دوسری بات یہ تھی کہ اس نے جنگ بندی کروائی, سیز فائر کروائی. بھائی سیز فائر کروائی نا, تو اس کا شکریہ ادا کریں. آپ پاکستان میں لوگ بونگیاں مارنے پہ لگے ہوئے ہیں, تو بونگیوں سے وقت نکالیں, جذبات سے وقت نکالیں اور سوچیں کہ دنیا کے حالات کس طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم نے کیا تبدیل ہونا ہے یا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور دوسری سب سے اہم بات, یہ نمونے کچھ آپ کو میں نے سٹارٹ میں سنائے, پاکستان کے نمونے, یا آپ کے جذبات کے ساتھ آپ کو اپیل کریں گے. یہ جب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ایسے نمونے, جنگی نمونے آپ کو اپیل کریں گے. جیسے وسیم بدامی جو تھا وہ اسٹوڈیو میں نغمے پڑھتا رہا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جتنے اس طرح کے جنگی لوگ ہیں, جیسے ان کو معلوم ہے کہ یہ غزوہ ہند ہے, یہ شرارت تھی یا غزوہ ہند تھا, یہ تو خدا کو معلوم تھا, یہ ان کو معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کے نجومیوں سے, نمونوں سے اپنی نسل کو بچائیں. ان لوگوں کا جو لائن ہے وہ سیٹ ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے ریسورسفل ادارہ جس کو میں سلام کرتا ہوں وہ ہے پاک فوج. اس ادارے کے پاس پورے پاکستان کے وسائل اور ایڈمنسٹریشن اور ریسورسز ہیں. ان کے ساتھ آپ لگ جائیں, ان کے ساتھ لگ کر آپ کی اپنی زندگی یا آپ کا اپنا مستقبل تو محفوظ ہو جائے گا. لیکن آپ اس بات کا خیال کریں کہ آپ کی جو نسل ہے, آپ کی جو جنریشن ہے, اس کے لیے آپ کون سا نظام چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں. کون سا ماڈل اپنانا چاہ رہے ہیں, اس میں سنسیریٹی لائیں, اس میں مخلص پن لائیں. ٹھیک ہے. پوری قوم جو ہے تقریباً پچھلے 5 سالوں سے جرنیلوں کو گالیاں نکالنے کے بعد, آج 3-4 میزائل چلنے کے بعد جرنیلوں کے ساتھ سنک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈاکٹر میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا, اس نے کہا
کہ جہاں جس ملک میں دہشت گردی ہوئی، جس ملک میں فرقہ واریت ہوئی، جس ملک میں جنگیں ہوئی، جس ملک پہ ظلم ڈھائے گئے، وہ ملک اگر ابھی تک کھڑا ہے تو سمجھ لیں کہ قوم نظریے پر کھڑی ہے۔ تو میرے خیال سے تاریخ بہت ضروری ہے، تاریخ پڑھ لینی چاہیے، اور تاریخ کا مطالعہ پاکستانی بچوں کو کروائیں۔ پاک اسٹڈیز سے وہ نہیں ملے گا، اتھینٹک بکس استعمال کریں اور پاکستان کی بیک گراؤنڈ پس منظر اور تاریخ بچوں کو بتائیں۔ یہ تاریخ، یہ سیاق و سباق آپ کو جو ہے مختلف اتھینٹک بکس سے ملے گا، مختلف آتھرز ہیں ان سے ملے گا، ان سے استفادہ کریں۔ جس طرح میں آپ کو ایک کتاب بتا دیتا ہوں، قیوم نظامی کی ایک کتاب ہے، تو پاکستانی سیاستدان اور جرنیل تاریخ کے آئینے میں، بڑی خوبصورت بک ہے، شاید آپ کو فری میں ہی انٹرنیٹ پر مل جائے گی۔ اچھا، اس بک سے میں بہت استفادہ کر چکا ہوں۔ یہی ایموشنز جو ڈاکٹر اور یہ دوسرے صاحب جو لال ٹوپی کے نام سے مشہور ہیں، یہ شاید آج کل کسی بیرون ملک میں ہیں، تو وہاں پر یہ دونوں صاحبان جو ہیں، یہ آپ کو جو ایموشنز بتا رہے ہیں، اس سے کئی گنا ایموشن ضیاء الحق نے بیچے تھے، کیونکہ اس نے سب سے بڑی جنگ لڑی تھی، اور وہ جنگ یہ تھی کہ دوسرے ملک میں جا کر لڑنا، دوسرے ملک کے لوگوں کو استعمال کرنا اور اس کے عوض پیسے بھی لینا امریکہ سے۔ جس طرح 1947 میں جب بھارت نے، پاکستان نیا نیا آزاد ہوا، تو بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیجیں، اور پاکستانی فوج کو بھی وہاں پر جانا پڑا دفاع کرنے کے لیے، اور اس دفاع کے چکر میں پاکستانی سیاستدانوں کو یا پاکستان کو، پاکستانی دیسی جو لوگ تھے، ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ دفاع جو ہے وہ پاکستان کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ آزاد ملک کے پاس وسائل نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، ہندوستان کے سینٹرل بینک سے مدد لی جا رہی تھی، کرپشن زوروں پر تھی، جو سویلینز تھے وہ آنے والے مسلمان جو مذہب کے نام پر پاکستان آ رہے تھے کہ ہم مسلم کنٹری میں جا رہے ہیں اور مذہب کے نام پر جا رہے ہیں، اس ملک میں جا کر ہم محفوظ ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ یہاں آتے تھے تو لینڈ لارڈز جو جہاں کے اثر و رسوخ والے لوگ تھے، ان دیسی سویلینز نے ان مہاجرین کو لوٹنا شروع کر دیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ سویلین سٹرکچر تو سارا کا سارا کرپٹ مائنڈ سیٹ کے اوپر چلا گیا، اور لیکن جو ملک کا بارڈر کی حفاظت تھی وہ اولین ترجیح بن گئی۔ تو اس وقت بھی امریکہ سے $2 بلین کا قرض لیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کی یہی روایت اور یہ ٹریڈیشن شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ آپ کو دفاع کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے نظریات بھی اسی بات پر متفق آپ کو قائل کرتے نظر آتے ہیں کہ جناب دفاع اور جنگ ضروری ہے، لیکن جو جنگی جو ماڈل ہے وہ ہر جگہ پر اپلائی نہیں ہوتا۔ آپ کے مذہب کا یہ جو فلسفہ ہے جنگ کرو، یہ ہر جگہ پر اپلائی نہیں ہوتا۔ آپ جس ماحول میں، جن حالات میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر جنگ کی نوعیت فزیکل جنگ سے معاشی اور خوشحالی کی جنگ پر شفٹ ہو گئی ہے، جس میں آپ بہت زیادہ کمزور اور پیچھے ہیں۔ لیکن ہم نے 1970 کے دور میں بھی، ضیاء الحق کے دور میں بھی کہا جاتا تھا کہ گھاس کھا لیں گے ایٹم بم بنائیں گے، تو یہ ایک نظریہ غلط تھا، ٹھیک ہے۔ اب آنے والے دور نے اس کا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ یہ نظریہ واقعہ ہی غلط تھا۔ ہم نے ان آیات کا بہت زیادہ غلط استعمال کر لیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم خود اس کی نحوست ہمارے پر پڑی۔ مذہب نے کبھی بھی جنگوں کو پسند نہیں کیا۔ مذہب کے اندر جنگیں ناپسندیدہ ہیں، کسی بھی مذہب کے اندر اوائڈ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جس ماڈل کی طرف جا رہے ہیں اور جس چیز کی برانڈنگ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ نمونے جو آپ کو شروع میں دکھائے تھے، یہ نمونے جس چیز کی برانڈنگ کر رہے ہیں، یہ برانڈنگ آپ کی جنریشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کی زندگی گزرے گی اچھی، ان کو 2-4 دن زندگی کے جو ہیں وہ خوبصورت لگیں گے، پروٹوکولز ملیں گے، لیکن تھنک آف یور چلڈرن، تھنک آف یور یوتھ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر نہیں سوچیں گے تو شاید آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے ساتھ بچے بھارت پر فائر ہونے والے میزائلوں کو دیکھنے کے لیے ٹوٹی ہوئی چپلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور قوم کہہ رہی ہے یہ روحانی منظر ہے۔ یہ روحانی منظر نہیں تھا،
اس کے پیچھے ڈارکنیس ہے, اس کے پیچھے اندھیرا ہے. ہیومن رائٹس کی دھجیاں ہیں. ان بچوں سے پوچھیں ان کا مستقبل کیا ہے. بڑے ہو کر تو وہ معلوم کر لیں گے, لیکن کیا ہم پوچھ رہے ہیں ان سے؟ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے مستقبل سے بے خبر ہیں. ان کو کیا پتہ کسی نے ویزا لگوا کر ایران کے رستے, اردن کے رستے جو ہے باہر کے ممالک میں جا کر کسی کشتی میں ڈنکی لگاتے ہوئے ڈوبنا ہو. کسی نے ویزا لگوا کر باہر جانا ہو, کسی کی ماں روتے ہوئے پیسے اکٹھے کرے اس کے ویزا لگوانے کے لیے. تو دس از یو آر گیونگ ان ٹو یور نیشن, یور کمنگ جنریشن. اور یہ جتنے مغز مارے ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں جو ہیومینٹی کے ساتھ, جذبات کے ساتھ عوام کی کھیلتے ہیں, اس میں آپ کے سیاستدان بھی شامل ہیں. اور پاک فوج جو ہے اس کا تو کام ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, یہ اس کو یہ ڈیوٹی بارڈر تک کرنے دیں. لیکن آپ نے ان جذبات کو اپنے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ, پوری عوام کے ساتھ پبلک ٹیلی ویژن پر وسیم بدامی کے ذریعے کنیکٹ کر دیا. اس کے اثرات آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے؟ آپ نے یہ بات ایک درست ہے کہ آپ نے پاکستان کی عزت بڑھائی. پاکستان ایک ریسورسفل ہے, اور میں اسی لیے ہمیشہ یہ کہتا رہا, اور اس ویڈیو میں بھی میں نے کہا, ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پاک فوج کو سلام ہے, لیکن خدا کے لیے ان کی ڈیوٹی کا ڈومین اور دائرہ کار کو پہچانیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا ملک کم جونگ کے نقشے پر چلا جائے گا, کوریا کے نقشے پر چلا جائے گا. تو بچائیں یار, اپنے ماڈل سے, اپنے ماڈل کو واضح کریں. آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. جب آپ پالیسی سے نہیں سیکھتے, جب آپ اپنے ماضی کے ایکشن سے نہیں سیکھتے, تو نتائج آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. آپ نے زہر پینا, یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ نے ٹرین کی پٹری پر کھڑے ہونا, یہ آپ کے اختیار میں ہے. لیکن جب ٹرین آ کر آپ کو ہٹ کرے گی تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کے پرخچے اڑ جائیں گے. جب آپ زہر پی کر مر رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے, وہ آپ کے اختیار سے باہر ہو جائے گا. consequences are not in your control but actions are in your control. ٹھیک ہے, ایکشنز کو کنٹرول کریں. ہم لیکن ماضی سے نہیں سیکھ رہے, اس طرح کے نمونوں سے بچیں. دوسرا پہلو یہ کہ پاکستان کے بڑے بڑے بزرگ, پڑھے لکھے لوگ, وہ ٹرمپ یہاں پر آیا تھا, عربی ثقافت اور کلچر کے متعلق جو ہے مطابق کچھ بچیوں نے, چھوٹی بچیوں نے ٹرمپ کا استقبال کیا بالوں کو لہرا کر. چھوٹی بچیوں نے ٹرمپ کا استقبال کیا. اب پاکستان میں پھر اسی بات کو لے کر جو ویلی پبلک تھی, انہوں نے اس بات کو لے کر زوم ان کرنا شروع کر دیا. مطلب پھر قوم کو ایک ٹاپک مل گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یار آپ کے جذبات کتنے اجڑے ہوئے جذبات ہیں. سب سے پہلی بات مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پڑھے لکھوں کی سوچ ہے, اور ہے, آپ کے یاد رکھیں آپ کے پڑھے لکھوں کی سائیکی, سوچ ینگ بچوں سے کنیکٹڈ ہے, یوتھ سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کی سوچ ایسی ہوگی تو یوتھ میں بھی ایسی سوچ ہے, اور یہ سوچ کنیکٹڈ ہے آپ کے اوپر والے لوگوں سے. ٹھیک ہے, بات خود جوڑ لیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں وہ بچیاں چھوٹی تھیں, عمر میں چھوٹی تھیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ان کا ٹریڈیشن تھا. تیسری بات, ان ممالک میں عورت اتنی محفوظ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. رات کو 2 کلو 4 کلو 10 کلو کا سونا عورت کو پہنا کر 2 بجے 3 بجے, ان ممالک کی, یورپ سے بھی زیادہ سیف, ان ممالک کی سڑکوں پر اس عورت کو کہیں اکیلے جاؤ سفر کرو, اس عورت کو 1% بھی خطرہ نہیں ہے. جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں, جو خواتین یہاں رہتی ہیں ان سے پوچھ لیں. اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے یہاں پر عورت کو کوئی تاڑ سکے, چھیڑ سکے, کسی کی جرت نہیں ہے. پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں تو آپ نے دھوڑیں اڑائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بدماشیاں, 2 نمبریاں, ڈانس بھی آپ کر رہے ہیں. ابھی آپ کی ایک رقاصہ UK گئی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو بزرگ ہیں, یہ جو پڑھے لکھے بزرگ ہیں, اور یوتھ بھی, سارے ایک پیج پر آ گئے. 5 سال آپ نے جرنیلوں کے مخالفت کر کے سوشل میڈیا پر ان پہ کرٹیسائز کر کے ویسٹ کیے, جس کے بارے میں قائل نہیں تھا. میں کہتا تھا یہ کام نہیں ہونا چاہیے, وہ کام کیا, اور اب سارے ایک پیج پر آ گئے. اب یہ جو اب ان دونوں بزرگوں کے لیے یہ جو خاتون ہے, یہ ایئر فورس کی, اس کو بھی دیکھیں.
औकात विच रहेगी माड़ा भैरिया पंजाबियां दा कहेगी तू तां दिल्लीए औकात विच रहेगी माड़ा भैरिया पंजाबियां दा कहेगी ए तां घरां च भी आके लैंदे नप। इस खातून के बारे में क्या कहेंगे? निकालें इसको गालियाँ, यही बुज़ुर्ग और यूथ निकालें गालियाँ इसको, अपनी मुनाफ़क़त से बाहर आ जाएं, छोड़ दें। हमें पाकिस्तान में ना तो इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़रूरत है, ना हमें ऐसे नमूनों की ज़रूरत है, ना हमें किसी और की ज़रूरत है। ऐसे तमाम नमूनों से, फ़िरक़ों से, लीडरों से, पीरों से बाहर आ जाएं। आपको सबसे मुश्किल जो चैलेंज अबूर करना पड़ेगा अपने हालात को तब्दील करने के लिए, वो है अपने अक़ीदे और नज़रिए जो 75 साल में कायम किए गए, उनको तोड़ना पड़ेगा। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, दैट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। मैं मानता हूँ मुश्किल होगा, उसी बुत को तोड़ना है। उस बुत को तोड़ेंगे, कम से कम अपने बच्चों को वीज़े की बजाय एक अच्छा मुस्तकबिल दे जाएंगे। और एक बात याद रखें, आजकल के मुआशी मॉडल के अंदर जंगी मॉडल फ़िट नहीं बैठता, दोनों का तज़ाद है। आप एक तरफ ये ख्वाहिश कर रहे हैं, जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, ये जज्बात आपको महंगे पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे बाद में, सबसे आखिर में अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि फ़ौज को अपने बॉर्डर पर रहने दें। दे आर वेरी प्रोफेशनल, बट आपके जज्बात ने, आपकी कमज़ोरियों ने उनको बॉर्डर से हटाकर आपकी सफ़ों में घुसा दिया, ठीक है। इसीलिए मज़ीद तबाही से बचने के लिए अपना फ़ैसला करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।